अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्राड कुरैशी। आपसे महातब साहिब रिपोर्ट आ चुकी है। इमरान खान की आंख ज़ाया हो चुकी। किसने ऐसे किया, क्यों किया, कौन कौन सी खबरें फैला के डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। इमरान खान को भी हुसैन शहीद सरवर्दी जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी तरह बनाने की कोशिश की जा रही है और कैसा मंसूबा बनाया गया। ये इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा और कैसा खेल है। इमरान खान की सेहत के हवाले से नहायत ही खौफनाक तरीन जो इंकशाफ हैं वो सामने आए हैं। जनरल बाजवा की ख़बरें जो हैं वो क्यों फैलाई गई और जनरल बाजवा बाथरूम में गिरने से पहले कहाँ पे थे, तस्वीरों के साथ मैं आपके सामने ये बात रखूँगा। और आज के बिलखसूस हमारे ये दोनों मौज़ूआत होंगे। और फिर एक ब्रिगेडियर खाना खाते हुए बरतानिया में किस बात के ऊपर भाग गया और खाना भी ना खाया, ये वाक़या भी मैं आपके सामने रखूँगा। और कुछ माजी की चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे जिससे आपको इदराक होगा साहिबो कि इमरान खान के ऊपर ये सारी चीज़ें करके ये कुदरती तौर पे नहीं हुआ। बीमारी अल्लाह की तरफ से नहीं लगी, ये बीमारी लगाई गई, इसको वजह बनाया गया, लोगों को ना मिलने दिया गया, फैमिली नहीं मिली, डॉक्टर आज तक नहीं मिले। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़ाती मालिज नहीं मिल सकते, फैमिली नहीं मिल सकती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सुप्रीम कोर्ट, ये अदालतें आज़ाद होती तो वो कहते कि फ़ौरन से पहले इमरान खान को उनकी मर्ज़ी के जो डॉक्टर हैं उनसे मिलवाओ, उनका इलाज करवाओ। ये गलत हुआ है, ये इंसानी हकूक़ की और जेल के अंदर कैदियों के जो हकूक़ और फ़राइज़ हैं उसकी संगीन नोयत की खिलाफ वर्जी है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। अब आप ये जान लीजिए कि मैंने 2 एपिसोड में कहा था और नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि मैंने कहा था कि रिपोर्ट नहीं पढ़िए, बैरिस्टर सलमान सफदर की बातें नहीं सुनिए, उसकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज का इंतज़ार नहीं कीजिए। जब वो अडयाला जेल से बाहर आए, जब गाड़ी में बैठे हुए बात कर रहे थे, उस वक्त जो उनके चेहरे के तासुरात थे जिसमें उनके तोते उड़े हुए थे उनको पढ़िए। जिसको याद है मुझे बयान कीजिएगा। सलमान सफदर साहब का चेहरा बता रहा था कि जेल में बहुत बुरी हालत है खान साहब की, या कुछ बहुत बुरा हुआ। अब इससे बड़ी चीज़ साहिब वो क्या हो सकती है कि वहाँ पे जहाँ इमरान खान साहब शावर करते हैं वहाँ तक कैमरा लगा है। इमरान खान साहब को गर्मियों के अंदर इतनी हब्बस और गर्मी होती है, 45 का टेम्परेचर होता है जहाँ पे रखा जाता है, फिर बिजली बंद हो जाती है, कीड़े मकोड़े आते हैं। और ये शख्स याद रखिएगा इंसान है, ये भूल जाएं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, ये भूल जाएं वो हीरो है, हीरो का टाइटल है उसके पास। कम से कम ये तो याद रखें ना उसकी उम्र 77 साल है और उसके साथ जेल में क्या किया गया और वो किसकी वजह से वहाँ पे है। साहिबो कुत्ते के खून से बाकोल फैसल वार्डा के सैंपल लेके मियाँ साहब के प्लेटलेट्स कम करवाए गए थे। मरियम साहिबा के बाकोल मियाँ साहब की पेट से गैस भी चलती थी ना, तो वो कहा जाता था जी कि इनको क्या हुआ, प्लेटलेट्स कम हो गए, दौरा पड़ गया दिल का, तो वो बाहर आ गए थे। अब खान साहब को बीमार करके, आँख ज़ाया करके, अब उसमें से 10-15% नज़र जो आता है वो भी सिर्फ रोशनी नज़र आती है, पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते उस आँख से। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें किसी ऐसी जगह के ऊपर इलाज के असूल के लिए भेज दिया जाए जहाँ उनका इलाज हो सके, लेकिन ये इमरान खान नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सब बातों का ज़िम्मेदार जो है वो अब्दुल गफूर अंजम है, जिसको मैंने बताया, 12 मरतबा बताया, मेरी बिनाई जाती रही, सारी चीज़ें हुई, उसने कोई तवज्जो न दी, उसका तबादला हो गया, फिर नया आया, 10 साल उसने ज़ाया किए। डॉक्टर आरफ आए, फिर उन्होंने कहा जी कि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो जेल में नहीं हो सकती खान साहब की, लिहाजा इनको पिम्स लेके जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे चले गए। मैं इस स्टोरी को यहीं से आगे शुरू करूँगा, ये मामला क्यों किया गया और इसका तल्लुक़ इमरान खान का हुसैन शहीद सरवर्दी के साथ कैसे है। इससे कबल मैं 2-3 पहलू आपके सामने रखता हूँ, आपको सही तसल्ली से समझ आ जाएगी कि ये ऐसे है कि आप अपने दुश्मन से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमें रिलीफ दे देगा, मुज़ाकरात हो जाएंगे। वो दुश्मन कैसा है, मैं उस दुश्मनी की चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा, जो आंखों देखा हाल है वो आपके साथ बयान करूँगा, तो इससे आपको इदराक हो जाएगा। सबसे पहले मैं जनरल बाजवा, पाकिस्तान, भारत, ICC, क्रिकेट वर्ल्ड कप और ये सारी चीज़ें रखता हूँ। फिर मैं ब्रिगेडियर जो UK में आया था, जो खाना छोड़ के चला गया था, वहाँ आता हूँ। फिर आगे चल के हम बात करते हैं कि ये सारी कहानी क्या है, ये चाहते क्या हैं, होना क्या चाहिए। साहिब जनरल बाजवा की ये तस्वीर देखिए, ये एक शादी की तकरीब में थे, बारोज़ हफ्ता, ये जो पिछला हफ्ता गुज़रा है जिसको सैटरडे अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये शादी में थे। किसकी शादी में थे?
ریٹائرڈ جنرل ہیں شاہد پرویز، سابق سیکٹری ہیں ان کے دوسرے بھائی امجد پرویز، جن کا تعلق آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ بمبر سے ہے اور حلقہ سمانی سے ہے۔ یہ یقیناً امجد پرویز صاحب الیکشن بھی لڑیں گے۔ شاہد پرویز جو ہیں اور امجد پرویز، یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ ان کی بیٹی کی شادی کی تقریب تھی، وہاں پہ جنرل باجوہ آئے۔ آپ یہ تصاویریں دیکھیے اور یہ باروز ہفتہ کی تصاویر ہیں۔ یہ میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھی؟ میں کسی کی ذاتی زندگی اور چیزوں کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ جنرل باجوہ نے سوٹ پہنا ہے، ریڈ ٹائی پہنی ہے، بلو کلر نیوی کا سوٹ پہنا ہے، ان کا فیورٹ کلر ہے، اور یہاں پہ کھڑے ہیں، لوگوں نے تصاویر بنوائی ان کے ساتھ۔ دوسری جانب صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ ایک دفعہ ٹریٹمنٹ کروانے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں روک لیا گیا۔ جنرل باجوہ کا اور موجودہ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف کا گھر آمنے سامنے ہے، اور ان کے اوپر کچھ ایسی کنڈیشن ہیں کہ کمران شاید صحافی بھی ملنے جائیں تو ان کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ جبکہ باروز ہفتہ آزاد کشمیر کی فیملی کی وہاں پہ شادی تھی اور جنرل باجوہ اس شادی میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تھا۔ اگر جنرل باجوہ شادی میں ولیمے کے اوپر جا سکتے ہیں تو یہ کہنا کہ وہ کہیں پہ اپنی ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے، ان کو بھی آنکھ کا مسئلہ تھا، تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ شادی پہ جانے کی اجازت مل جائے لیکن جنرل باجوہ کو اسپتال میں جا کے اپنی آنکھ کا علاج کروانے کی اجازت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحبو پھر یہ خبر دی گئی کہ جنرل باجوہ ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں، واش روم میں گر گئے۔ صبح 4 بجے اٹھے، شاید انہوں نے تہجد پڑھنی تھی، کسی نے کہا ننگے تھے، وہاں گر گئے، اس کے بعد تولیے میں لپیٹ کے باہر لایا گیا، فلاں چیزیں ہوئیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہمیں لگا یہ مر گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ 18 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا، سر میں 3 چوٹیں لگی، جسم کے اور حصوں پہ چوٹیں لگی، کوما میں چلے گئے، ICU میں تھے۔ پھر فیملی آئی، ان کو انہوں نے پہچان لیا، اور اب کہا جا رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب ٹھیک ہیں، خطرے سے باہر ہیں، بعض کہتے ہیں جی کہ یہ کبھی بھی چل نہیں سکیں گے، فلاں چیز نہیں ہوگی۔ اب یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا میں اس کو ایسے چھوڑتا ہوں، لیکن یہ ضرور بیان کروں گا، جیو ٹیلی ویژن، AOI نیوز، جتنے پاکستان کے نیشنل ٹی وی ہیں، بڑے ٹیلی ویژن ہیں، کسی مائی کے لال کی جرت کہ وہ DG/SPR یا فوج کی مرضی کے بغیر جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہوں، یہ خبر چلائیں کہ وہ گرے ہیں اور زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خبر چلاتے ہوئے یہ کسی کی جرت کہ وہ لکھیں کہ باتھ روم میں ہی گرے ہیں، یہ کیوں چلائی گئی؟ یہ ہوا ہوگا واقعہ، لیکن یہ خبریں چلانے کا مقصد یہ تھا کہ کل اسی دن، ایک دن پہلے جب سلمان صفدر جو ہیں وہ ملے ہیں عمران خان سے، ان بڑوں کو پتہ تھا ان کی حالت کیا ہے۔ جب عمران خان کی خبر آئے تو اس سے پہلے ہم یہ خبر چلا کے قوم کو ڈائیورٹ کر دیں کہ جو باجوہ صاحب ہیں وہ بھی گرے ہیں اور سر میں زخم آئے اور مر گئے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو نئی زندگی دی اور فلاں چیزیں ہوئیں، جبکہ اصل حقیقت جو تھی اس سے نظریں چرانے کی کوشش تھی اور اسے چھپانے کی کوشش تھی۔ یہ ہوتی ہے ڈائیورشن۔ چونکہ مجھے اور آپ کو جو صبح کھایا ہے شام کو کوئی پوچھے تو یاد نہیں رہتا، شام کو جو کھایا ہے دوسری صبح کوئی پوچھے تو ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو کہنے کی بات کہ جنرل باجوہ شادی میں جا سکتے ہیں لیکن اپنے علاج کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال اگلی بات، پاکستان بھارت کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا، ہینڈ شیک نہیں کرے گا، سلام دعا نہیں کرے گا۔ خبریں چلیں، یہ کوشش تھی کہ ہم قوم کے دل جیت لیں، دیکھیں ہم بھارت سے کتنے تگڑے ہیں، بھارت نے ہمارے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کیا تھا، ہم T20 ورلڈ کپ کا میچ نہیں کھیلیں گے، یہ بھی ڈائیورشن تھی۔ اور بعد میں آپ پرسوں ہو رہا ہے نا میچ، سنڈے کو 3 دن کے بعد میچ کھیلے گا پاکستان انڈیا کے ساتھ۔ یہ اس طرح کی ڈائیورشنز لگائی جاتی ہیں جس سے قوم کو ڈیوائڈ اینڈ رول، جیسے مولویوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، سیاستدانوں نے کیا، یہ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی چینلز کے اوپر بے توقی خبریں، یہ مفروضے بنا کے لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اصل ایشو سے جو توجہ ہے وہ ہٹ جائے۔ اب آگے بڑھیں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے پہلو پہ آتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ صاحبو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ برطانیہ کے ایک ٹاؤن میں نام نہیں سامنے رکھوں گا سارے، ایک بریگیڈیئر صاحب آئے، UK میں تھے، تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ آئے اور میرے ایک جاننے والے تھے تو ان کے گھر ان کا کھانا تھا۔ جب وہ کھانے کے اوپر آئے تو وہاں بیٹھے، کھانا لگ گیا۔ کھانا جب لگا تو وہاں پہ جو میزبان تھے، جو گھر والے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا پرسنالٹی ہے عمران خان صاحب کی، کیا لیڈر ہے وہ۔ بریگیڈیئر صاحب نے سنا، ساتھ میں انہوں نے یہ جملہ بھی کہا کہ وہ لو عمران خان، یا ہم عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آگ بگولا ہو گئے، بنا کھانا کھائے عمران خان کی تعریف اور نام سننے کے بعد
برطانیہ کے جمہوری ملک میں بیٹھ کے، جس کو مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، جہاں مجھے اور سب کو آزادی ہے کہ ہم آزادی سے بات کر سکتے ہیں، مذہبی شخصی آزادی حاصل ہے، ہم عبادت کر سکتے ہیں، وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے کھانا کھائے بغیر۔ اتنی بغض اور نفرت عمران خان کے ساتھ کہ وہ شخص کھانا چھوڑ کے چلا گیا کہ میں عمران خان کی تعریف نہیں سن سکتا۔ دوسری جانب میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ کاش ایک بار عمران خان باہر آ جائے، کاش ہم اس کی سپورٹ کر سکیں، لیکن ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں اور لاچار ہیں۔ تو جب اتنی نفرت ہو، جس عمران خان کو ہیلی کاپٹر اس کا خراب کر دیا جائے، جس عمران خان کو سرعام گولیاں مار دی جائیں دن دہاڑے اور کہا جائے یہ لنگڑا ہے، اس کی ایف آئی آر آج تک نہ کاٹی جائے اور کہا جائے کہ انہوں نے یہ خود سے کیا، اور پھر اس کو مذہبی منافرت پھیلانے کا نام دے دیا جائے، اور جس نے گولیاں ماری اسے محفوظ جگہ پہ لے جائیں، اور جسے گولیاں لگی اسے کہا جائے کہ تم ٹانگ زخمی ہونے کے باوجود زمان پارک سے اسلام آباد میں آؤ گے، اور اسلام آباد جب وہ جائیں تو انہیں چہرے کے اوپر، سر کے اوپر بلٹ پروف جو ہے وہ باکس رکھنا پڑ جائے۔ جو ظالم ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہو، اور جو مظلوم ہے جس کو گولیاں لگی ہیں اسے عدالت میں فزیکلی جانا پڑے۔ پھر دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے خود یہ انکشاف کیا تھا کہ مجھے دوسری اٹیمپٹ میں بھی مارنے کی کوشش کی گئی، پھر اس عمران خان کو عدالتوں کے شیشے توڑ کے، جبکہ دروازہ کھول کے بھی پکڑا جا سکتا تھا، ہائی کورٹ کی عدالت کے شیشے توڑ کے ان کو گرفتار کیا گیا، کالر سے پکڑا گیا، لے کے گئی اور دکھایا گیا دیکھو ہم اصل ہیرو ہیں، یہ عمران خان ہیرو نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان نے ثابت کیا میں ہی ہیرو ہوں۔ تو پھر اس عدالت کے اندر سے وہ جو فوٹیج تھی وہ چرا کے لے گئے، ججوں کے گھروں میں کیمرز لگے، ججوں نے انصاف مانگنے کی ججوں سے کوشش کی، ان کو نہ مل سکا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب عمران خان کو دنیا سے ہٹانے کے لیے، ان کی زندگی ختم کرنے کے لیے، سیاست سے دور کرنے کے لیے، سسٹم سے باہر کرنے کے لیے جیل ڈالا گیا، گولیاں ماری گئیں، سارا کچھ کیا گیا، کیا وہ لوگ عمران خان کو ایسے چھوڑ دیں گے جب آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ کیا وہ لوگ عمران خان کو جیل میں اچھے سے رکھیں گے؟ کیا وہی لوگ عمران خان کی آنکھ نہیں خراب کر سکتے جو ٹانگ میں گولی مار سکتے ہیں؟ میں چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں، تو کہنے کی بات یہ ہے عمران خان کی آنکھ خراب ہوئی نہیں، خراب کی گئی۔ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک ماضی کا اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نہیں بات کروں گا کہ لیاقت علی خان کو جس نے گولی ماری، قاتل پہلے مر گیا اور مقتول بعد میں مرا۔ میں قائد اعظم کی ایمبولنس خراب ہونے کی بات نہیں کروں گا۔ آپ بھول جائیں کہ فاطمہ جناح کو پیٹ میں سریے مار کے مارا گیا تھا۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہاں پہ اس بات کو ختم کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کے اندر ایک سیاستدان گزرے، حسین شہید سروردی، جب یحییٰ خان کا دور تھا اور ایوب خان کے دور کے بعد، وہ بھی چاہتے تھے کہ ملک میں جمہوریت ہو، جمہوریت کا نعرہ لگاتے تھے۔ اگر نہیں تو آپ یہ ہسٹری پڑھیے۔ انہیں جیل میں ڈالا گیا، انہیں بھی بیمار کیا گیا، ایسی بیماری لگائی گئی کہ جس کے نتیجے میں انہیں بیرونی دنیا میں علاج کے لیے بھیجا گیا، اور انہیں بیرونی دنیا میں علاج کے لیے بھیج کے مارا گیا تھا۔ اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان آئے تھے، ان کی جگہ انہوں نے لیڈ کیا تھا۔ تو یہ ماضی میں بھی ہو چکا، اور کیا عمران خان کو بھی حسین شہید سروردی بنانا چاہ رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہیں وہ آنکھ خراب ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، وہ وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ اب جب عمران خان کو آنکھ کی تکلیف ہوئی، میں نہیں کہوں گا کوئی کیمیکل تھا، کیا تھا، وہ تو ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ ہاں، عمران خان کے اپنے ذاتی مالج ملیں، فیملی ملے، ان سے ڈائریکٹ بات ہو تو پھر تو چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو کچھ اس رپورٹ میں 7 صفحوں کی ہے، 22 اس کے اندر پہلو لکھے گئے ہیں، جو بیان کر دیا گیا ہے، کیا اس کے اوپر نہیں آپ اعتبار کرتے؟ علیمہ خان نے کہا، سلمان اکرم راجہ نے بڑی جو ہے وہ سخت پریس کانفرنس کی، بڑے جذبات میں تھے، انہوں نے کہا بڑا مشکل ہوگا میں جذبات کے اوپر قابو رکھوں۔ سہیل افریدی جو ہیں، انہوں نے آج تینوں نے مل کے پریس کانفرنس کی، میڈیا سے بات کی، انہوں نے بھی چیزیں بیان کی، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ چاہتے تھے کہ ان کو پلیٹلیٹس، دیکھیں نا ایک ٹرم استعمال کی گئی تھی، یہ تو وائٹ اور ریڈ سیل ہوتے ہیں خون کے، تو انہوں نے کہا پلیٹلیٹس کم ہو گئے تاکہ لوگ گوگل کرتے رہیں یہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے، اس کا حل انگلینڈ کے علاوہ کہیں پہ بھی علاج نہیں ہو سکتا، چونکہ میاں صاحب کو نکالنا تھا۔ پھر میں نے حسین شہید سروردی صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن خان صاحب اس کے باوجود یہاں سے نہیں جائیں گے۔ خان صاحب جیل میں ہی رہیں گی، تو جب عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی، دوسری بھی ضائع ہو جائے گی، یہ اندھا ہو جائے گا، کل یہ اس کو بہرا بنا دیں، آپ اچار ڈالیں گے اس کے بعد اس لیڈر کا؟ کیا آپ ان لوگوں کے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں کہ دودھ کی رکھوالی بلہ، یعنی کہ یہ عمران خان دودھ ہے اور وہ بلے ہیں، کیا اس کو وہ پی نہیں جائیں گے؟
کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے؟ یہ بات عوام سے نہیں ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں سے ہو رہی ہے۔ اور آج آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جو عمران خان کی صحت کے بارے میں خوفناک انکشافات سامنے آئے ہیں، کیوں فیملی کو نہیں ملنے دے رہے تھے، کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور یہ کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ عمران خان ڈیل کر لے، عمران خان بیرونی دنیا میں چلا جائے، عمران خان کو علاج کے بہانے اڈیالہ سے بنی گالا بھیج دیں، اس کسی طریقے سے برف کو پگھلائیں۔ لیکن یہ جو آپ کور کمانڈر کے ساتھ بیٹھ کے ساری چیزیں کر رہے ہیں، صوبے کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ نارملائز سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جو اپنا گول سیٹ کیا ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کریں گے، اور عمران خان کو کبھی بھی وہ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ اس گھی کو سیدھی ٹیڑھی اور مٹھی باندھ کے نہیں نکالیں گے۔ یہ عمران خان کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے، عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، یہ سارا نظام کمپرومائز ہے۔ اگر یہ عدالتیں آزاد ہوتی تو وہ آج کے دن میں ہی کہتے، بلکہ گزشتہ روز کرتے، رپورٹ آج نہ پڑھتے کہ ابھی فوراً سے پہلے عمران خان کو جس ڈاکٹر سے ملنا ہے، جو ڈاکٹر عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہے، جو اس کے ریلیونٹ ہے، جو یہ علاج کر سکتا ہے، وہیں پہ اس کا علاج کرواؤ۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نئے ڈاکٹر جب عمران خان کو ملیں، عمران خان کے اپنے ڈاکٹر نہیں، ان طاقتوروں کے ڈاکٹر، تو وہ کہیں گے دیکھیے نا یہ آنکھ ضائع ہو چکی ہے، بقول عمران خان صاحب کے 10 سے 15% نظر آتا ہے، تو لہٰذا اس کا علاج میکسیکو میں ہے، برازیل میں ہے، فلاں ملک میں ہے، انگلینڈ میں ہے، ہارلے اسٹریٹ کلینک میں ہے، تو یہاں علاج نہیں ہو سکتا، تو خان صاحب چلے جائیں۔ نہیں جائیں گے تو اگر ان کی آنکھیں دونوں ضائع ہو گئی، اندھے گنگے بہرے ہو گئے، تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بات نہ ڈاکٹروں کے پاس علاج ہے، نہ کسی اور کے پاس علاج ہے، اللہ کی ذات کے بعد عمران خان کو ریلیز کروانے اور ان کی صحت اور آنکھیں ٹھیک کرنے کا علاج ہے تو عوام پاکستان کے پاس ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ جو کھیل رچایا گیا، اس کھیل کا مقصد بہت بڑا ہے اور یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوششیں ہیں، جبکہ حقیقت جو ہے اسے چھپانے کی ہمیشہ سے کوشش کی گئی۔ میں آخر پہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو رپورٹ میں چیزیں آئی ہیں 2 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عمران خان کو آنکھ کے مرض کی وجہ سے 24 جنوری پیمز لایا گیا، 26 جنوری صحافی اسد اللہ نے پیمز لانے کی خبر دی، 28 جنوری یعنی 5 دن بعد حکومت نے پیمز لانا تسلیم ضرور کیا، لیکن کہا وہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ 29 جنوری کو پیمز اعلامیے میں بھی معمول کی بات کی گئی، 20 منٹ کا پروسیجر ہوا۔ 6 فروری کو بھی پیمز کی رپورٹ میں وہی کہا گیا جو پہلے بتایا گیا۔ 24 جنوری سے 12 فروری تک کہیں بھی حکومت یا ڈاکٹرز نے نہیں کہا کہ بینائی 85% متاثر ہو چکی ہے، مگر رپورٹ میں کہا گیا کہ آنکھ 85% متاثر ہو چکی ہے، صرف 15% خان صاحب کو نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی جو نظر آتا ہے صرف روشنی نظر آتی ہے، وہ دیکھ اور پڑھ نہیں سکتے۔ جس سیل میں موجود ہیں وہاں گرمیوں میں کیڑے مکوڑے آتے ہیں۔ کمپاؤنڈ میں 10 کیمرے نصب ہیں، حتیٰ کہ شاور ایریا تک، ٹوائلٹ تک کیمرہ موجود ہے۔ کمرے میں جائے نماز، تسبیح، لگ بھگ 100 کتابیں، ٹیشو پیپر، ماؤتھ واش، شیونگ جیل اور 2 تولیے ہیں۔ ملاقات کے دوران بار بار آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ یقیناً انہوں نے کیمیکل لگایا ہے، وہاں کوئی چیز چھوڑی ہے جس سے خان صاحب کی آنکھیں متاثر ہوئی ہیں۔ تو یہ اگر آپ ساری صورتحال دیکھیں، اس کو سامنے رکھیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خان صاحب زندگی کے عمر کے اس حصے میں کس نوعیت کی تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ تو اگر احساس ہو تو پھر ہی جا کے جو چیزیں ہیں وہ آگے کچھ ہو سکتی ہیں۔ میں چند پہلو اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 8 فروری نئے مقدمات، احتجاج پر خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی ایم پی اے کے خلاف مقدمہ پی ٹی آئی کے اوپر۔ 8 فروری کو 15 سے 20 مسلح اور ڈنڈا بردار افراد نے دکان کے شیشے توڑے، تقریباً 4 لاکھ مالیت کے میڈیسن اور آئی فون 13 پرو میکس کو نقصان پہنچایا۔ لوئر دیر میں شہری کی درخواست پر پی ٹی آئی ایم پی اے امایو خان اور کارکنان کے خلاف مقدمہ درج۔ اپنی ہی حکومت اور ایم پی او کے تحت 3 ایم پی او کے تحت مقدمے کے پی کے میں بھی ہو رہے ہیں، اور کیسے مقدمے ہو رہے ہیں؟ فون توڑا، آئی فون توڑا، پرو میکس توڑا، فلاں چیزیں کی۔ تو جب آپ کے اوپر پہلے 60,000 ایف آئی آر ہے، 35,000 لوگوں کو یہ گرفتار کر چکے ہیں، اوپر سے اور مقدمے ہو رہے ہیں، تو آپ ان سے کس بات کی توقع رکھتے ہیں؟ یہ آپ کو الجائے رکھیں گے یا آپ کو پسنی میں، سبی میں، فلاں جگہ کے اوپر ایف آئی آر کرتے رہیں گے؟ شاہ محمود قریشی عالیہ کے ساتھ کراچی میں تھے، لیکن ان کے اوپر مقدمہ اسلام آباد میں بھی ہوا، ملتان میں بھی ہوا، لاہور میں بھی ہوا، چونکہ وہ جنات
تعینات تھے تو ہر جگہ پہ پائے جاتے تھے، پتہ نہیں وہ کیسی مخلوق ہے، نوری یا ناری. تو وہی صورتحال آج تک قائم ہے. خان صاحب کے اوپر 300 FIR ہو گئی ہیں. اب کچھ مقدمات سامنے لگا کے لولی پاپ دیا جائے گا، یونائٹڈ نیشن ہو یا فلاں چیزیں ہوں، انہیں خوش کیا جائے گا. صاحبو، جب امریکہ نے رجیم چینج کروایا تو کیسے یونائٹڈ نیشن عمران خان کی مدد کر سکتا ہے؟ جو IMF پاکستان کو بھیک دیتا ہے وہ کیسے پاکستان کی مدد کر سکتا ہے جو رجیم چینج کا پارٹ ہیں؟ تو لہٰذا کوئی امریکہ، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات کے بعد پھر کہوں گا، جو عوام طاقت کا سر چشمہ ہیں وہی عمران خان صاحب کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کے معاملے کو لے کے جہاں پہ حلیمہ خان، سلمان اکرم راجہ اور سہیل افریدی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، وہیں پہ مراد سعید صاحب نے ایک پیغام دیا اور میرے خیال سے یہ ایک بہترین پیغام ہے. اگر اس کے اوپر عمل ہو جائے تو یہ بڑی بات نہ ہوگی. مراد سعید کا عمران خان کی صحت پر فوری طور پر کال دینے کا مطالبہ، ثوابی انٹرچینج پر جمع ہو کر اسلام آباد کال دیں، ذاتی معالجین شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز اور خاندان کی موجودگی کو یقینی بنائیں، ملک گیر احتجاج یا شہر بند کرنے کی کال دیں. مراد سعید نے یہ مطالبہ کیا. مراد سعید صاحب کس سے مطالبہ کیا ہے؟ کون احتجاج کرنے آئے گا؟ کون احتجاج کے لیے لوگوں کو باہر لائے گا؟ یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں. لیکن یہ عبدالغفور انجم کون ہے؟ کیوں انہوں نے توجہ نہیں دی؟ خان صاحب کی صحت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں یہ گناہ کون اپنے سر لے گا؟ حکومت لے گی؟ اڈیالہ جیل کا سپرڈینٹ لے گا؟ وہاں بیٹھا ہوا کرنل لے گا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے گی یا کیا ہوگا؟ یہ خان صاحب کے حوالے سے بیرسٹر سلمان صفدر کو باضابطہ طور کے اوپر فلی لوڈڈ پریس کانفرنس کرنی چاہیے. تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے جو حقیقت ہے اس کو محسوس کیجیے، ورنہ وقت گزر جائے گا. اس نے اپنے حصے کی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی ہے، جنگ لڑی ہے، لیکن جن کے لیے لڑی ہے وہ کون ہیں، وہ کہاں پہ ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا وہ اس بات کا ادراک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ میں آپ لوگوں کے اوپر بات چھوڑتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.